बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का दावा है कि 26वीं आइनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय तकरीबन हो चुका है और अब सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। और ये बात जो है ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कही है, जो सेनेट के पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। उनके अल्फाज क्या है, ज़रा सुनिए। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो टेंटेटिव मुसवदा है, उस पर बात हो रही है जिसको तारड़ साहब ने एक खाका कहा है और उस पर आलमोस्ट सबका एग्रीमेंट मौजूद है। तो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं बस सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। तो फूंक से याद आया कि किसी शायर ने कहा था कि आहों से सोज़े इश्क मिटाया ना जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अब पता नहीं ये शेर जो है यहाँ इस सूरत-ए-हाल में फ़िट बैठता है या नहीं बैठता, लेकिन मुझे फूंक से याद आ गया कि अमीर मिनाई ने ये एक शेर कहा था। और ये शेर इसलिए भी याद आया कि आज जो सेनेट का इजलास है, सेनेट के इजलास में एक जो सेनेटर साहिबा हैं जिनका ताल्लुक BNP मैंगल के साथ है, उन्होंने क्या कहा और फिर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा, बहुत काबिल गौर है। जनाब वाला, अगर मिल बैठ के बात करें, उस मसाइल की जानिब जाएं जिसे हम हल करना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में बेहतर होगा बजाय कि चादर और चादीवारी की पामाली हो। जब जिस दिन ये बहन जो है, मैं इससे बात कर रहा था सर, इसकी आंखों में आंसू थे, तकरीबन रोने वाली थी। और अगर मैं उसके साथ शायद 2 मिनट और खड़ा होता तो मेरे अपने आंखों से आंसू गिर जाते। तो खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने चलाना है तो खुदा के वास्ते इसको जो ना इस तरह से वोट ना ले। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे। और इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह भी कहा कि उनके लोगों को भी धमकियां दी जा रही हैं और कुछ जो साथी हैं उनके नाम उन्होंने वहाँ पे नहीं लिए, लेकिन वो नाम हमें पता है। तो अगर सिर्फ एक फूंक मारने की ज़रूरत है तो फिर ये जो सेनेट में जो बातचीत हो रही है ये क्यों हो रही है, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और मोहतरमा शाहिदा अख्तर साहिबा कौमी असम्बली की मेंबर हैं, JUI से उनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नईम हैदर पंचोता साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं फॉर लीगल अफेयर्स, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो आपके सेनेटर साथी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो बता रहे हैं कि जो सेनेटर नसीमा शाह साहबा हैं वो उन्होंने आज पूरी बात नहीं की, इसलिए कि वो रोने के करीब थी। तो अगर बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के सिर्फ एक फूंक मारने की देर है, तो ये सेनेटर साहिबान जो हैं ये आंखों में आंसू ला के तकरीरें क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो अगर कोई भी ऐसी हरकत हुई है, क्योंकि आज मेरे ख्याल में मैं वहाँ मौजूद था जब चेयरमैन सेनेट ने उनसे कहा भी कि आप यहाँ मौजूद हैं, दीगर लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए। वो ख़ुद मौजूद हैं, वो ख़ुद अपना मुकदमा पेश कर सकती हैं, तो आप लोग बात कर रहे हैं मगर वो तो बात नहीं कर रही हैं। वो बात उनको करनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम इस तमाम मामले की तफसीलात का, लेकिन कोई भी ऐसा तरीक़ाकार जो हमारी रिवायात के बरक्स हो या हमारी पार्लिमानी जो तरीक़ाकार है उसके बरक्स हो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के ऊपर कोई केस है तो उसका जो तरीक़ाकार है, अगर इजाज़त की ज़रूरत है तो इजाज़त ली जाए, और केस सिर्फ जो सही केसेस हैं उनको उनकी पैरवी की जाए या उनके पीछे कार्रवाई की जाए। ये जो गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि मेरा इंटीरियर वजारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे पास तफसीलात उसकी नहीं होती, लेकिन आज मैं अभी सेनेट के इजलास के बाद आया हूँ, तो मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं पता करूँगा कि इसकी पीछे क्या तफसीलात हैं। दूसरी बात, जो आपने फूंकों वाली बात की है, देखिए कल आप ही के प्रोग्राम में, गालिबन आपका प्रोग्राम था जिसमें हमारे दोस्त राजा साहब वो तशरीफ़ रखते थे, और मैंने आपका प्रोग्राम सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना ने जो मुसवदा पेश किया है, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी और हमसे भी गुफ्तगू चल रही है, उस पे तो हम भी उन्होंने भी हामी भरी कि वो एक ऐसा मुसवदा है जिस पे एक कंसेंसस डेवलप हो सकता है, उस पर बातचीत हो सकती है। तो कहाँ लोग एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे।
کہاں اس پورے پروسیس کے ذریعے جس میں یہ تمام گفتگو چل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ڈرافٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں، ڈرافٹ پہ تقریر ہو رہی ہے، آپ کے پروگرامز چل رہے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کنسنسس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں کہ پرانا مسودہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا، مگر یہ جو نئی گفتگو ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں اور بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑی مثبت گفتگو ہوئی ہے۔ ہماری طرف سے بھی یہی بات چل رہی ہے کہ بالکل کنسنسس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ اس مسودے پہ بات ہو سکتی ہے، اگر مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں، اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ایسا مسودہ ہے جسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اور ہم کنسنسس کے قریب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پروسیس کام کر رہا ہے، جو گفتگو چل رہی ہے، جو ڈیلے ہو رہا ہے، جس پہ شام کو پھر ہمیں آڑے ہاتھوں جب صحافی لیتے ہیں تو ہمیں جواب بھی دینے پڑتے ہیں، تو یہ اچھا پروسیس ہے کہ شام کو بھی ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے، دن میں بھی ہم آپس میں مل بیٹھ کے ان تمام تحفظات جن کا آپ اظہار کرتے ہیں ان کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ جی شاہدہ اختر صاحبہ، آپ تو آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھیں اور اس میں کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام، آپ اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں، اتفاق رائے کچھ کلازز پہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن اگر وہ ڈرافٹ جو حکومت پہلے دن 16 سپٹمبر کو لے کے آئی تھی کمیٹی میں، تو اس میں 56 کے قریب کلازز تھے۔ وہ 56 کے 56 ابھی ڈسکس نہیں ہوئے۔ ابھی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے حوالے سے ہے اور وہی طریقہ کار تھوڑا اس کے حوالے، تو اس میں تقریباً جو ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ کی بجائے ایک سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل دے جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے یہ میٹرز دیکھیں، اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن کمپلیٹلی ابھی قبل از وقت ہے کہ مکمل مسودہ جو ہے۔ تو کل نواز شریف صاحب نے ڈنر دیا تھا لاہور میں، تو اس میں جو وہاں سے جو خبر نکلی کہ جی کنسنسس ہو گیا، تو وہ خبر غلط ہے۔ خبر اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے جہاں تک انہوں نے بیان کیا، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سب سے پہلے سر فہرست جس پہ مطالبہ تھا اور اس پہ کنسنسس ہو رہا تھا، وہ مشترکات میں سے ہیں، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آئے، کورٹ پہ نہیں۔ اچھا، بینچ پہ اور فوجی عدالتوں کے مسئلے پہ کچھ اختلاف وہ ابھی تک سامنے بھی نہیں آیا، اور سب سے زیادہ ریزرویشن حامد صاحب اسی پہ ہیں، جے یو آئی کی ریزرویشن فوجی تمام پارٹیوں کی ہے، اور وہ ہم فرسٹ یہ جو ان کی طرف سے مسودہ دیا گیا تھا 16 ستمبر، پھر 12 اکتوبر اور آج 17 اکتوبر کو مختلف تھوڑا ترامیم کے ساتھ، اس میں سے یہی آرٹیکل 8 کا جو سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس پہ ریزرویشن ہے اور جس کو انڈر ڈسکشن لانا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں ٹوٹلی اس کا ہو ہی نہ، وجود ہی آپ ختم کریں، لیکن بار بار یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لے کے آ رہے ہیں، لیکن آئے نہیں ہیں۔ اب کب لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے تو آج کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی ڈرافٹ آپ کے سامنے نہیں آیا؟ ایک ڈرافٹ آیا جس پہ تھوڑا کنسنسس جہاں تک ڈیولپ تھا، تھوڑی موٹی جو نوک پلک ہے اس میں تھی چینجز جو کہ کیبنٹ کے پاس جائے گی، لیکن وہ چیز نہیں آئی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اور جو سب سے زیادہ کنٹروورشل ہے وہ چیز ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اچھا جی، نہیں حیدر اجازت دیں تو میں اپنی بہن کی بات پہ یہی کہوں گا کہ وہ بات جو وہ نہیں چاہتی وہ سامنے نہیں آئی، تو اللہ کرے بالکل آئے نا، سامنے نہیں آئی۔ دیکھیں جو جس چیز پہ اتفاق ہوگا ووٹ تو اسی پہ ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو کسی اور میٹنگ میں سامنے آئی اور وہاں پہ آپ کی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ خاصی انکمفرٹیبل ہو گئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہی بات کہی جو شاہدہ اختر صاحبہ فرما رہی ہیں، تو آپ کی پارٹی کی قیادت کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آگے رکھی ہوں گی اور ہم اس سے جب کنسنسس نہیں ہوا تو بیک آف کر رہے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اسرٹ کر رہے ہیں، لیکن اچھی چیز یہ ہے اور دیگر پارٹیز کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آپ کی پارٹی اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کافی قریب ہے، اور اس پہ شاید تحریک انصاف بھی قریب ہے۔ نہیں حیدر پنچوتا صاحب، آپ کیونکہ تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن فار لیگل افیئرز ہیں، تو آپ سے تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی تک آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی پرپوزڈ ڈرافٹ سامنے کیوں نہیں آیا؟ بہت شکریہ احمد میر صاحب، آپ نے موقع دیا۔
دیکھیں ہمارا موقع پہلے دن سے کلیئر ہے کہ ہم کسی قسم کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں، مسودے لے کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم ان کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. یہ پہلے دن سے ہمارا موقف ہے. اور یہ موقف کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ مسودہ جو ہے وہ کون ڈرافٹ کر رہا ہے. اور جس طرح وزیر قانون رات کو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی کہ بالکل مسودہ مجھے مل گیا ہے، تو یہ تو ان کی حیثیت ہے یا اوقات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ 17 سیٹوں والے تھے جن کو دھاندلی اور ڈاکے کے ذریعے بنوایا گیا، پھر مخصوص نشستوں کے لیے بھی یہ کٹورا لے کر گئے، اور پھر جو سیٹیں ہماری تھیں ان کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہروا کر وہ بھی ان کو جتوائی گئیں، اور پھر اس کے باوجود ان کی میجورٹی نہیں بن سکتی. قاضی فائصل صاحب نے بھی اس کے اندر بڑا رول ادا کیا کہ انہوں نے 63A کے اوپر فیصلہ دے کر یہ کہہ دیا کہ جا کر کوئی بندہ بھی ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جائے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اس پروسیس کے اندر ایک ہیلپ تھی کہ آپ بے شک کسی کو اغوا کریں، اس کے گھر میں چھاپے ماریں، گرفتاریاں کریں، ان کے کاروبار بند کریں، ووٹنگ جو ہے وہ جائز ہے. اب تحریک انصاف پہلے دن سے اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے، اور یہی ہمارا اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی لگائی. میرے بھائی انتظار حسین پنجوتھا ایڈوکیٹ ہائی کو کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا کیونکہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمیں ایکسیس دی جائے، کیونکہ خان صاحب سے ملنا ہے، احتجاج کی بات ہونی ہے، ان کے مختلف پیغامات آنے ہیں، پارٹی کو پالیسی انہوں نے دینی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو ایک رابطہ منقطع ایک مکمل پلان کے تحت کیا گیا، تو ہم تو اس کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی حد تک بات جو ہے، جو مسودہ جو ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈرافٹ بنایا ہے، آج ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہے. اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور ہمارا حتمی فیصلہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب خان صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت ہوتی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی جائے گی. اگر ان کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو وہ خان صاحب کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جو بھی چیز ہوگی منظر عام پر آئے گی. اچھا آگے میں جہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، کس کے ساتھ اتفاق رائے ہو چکا ہے ان کا؟ عوام نے تو ان کو مسترد کیا ہے. کیا بار ایسوسی ایشن کے ساتھ انہوں نے جا کر بات چیت کی ہے، یا چند وکیل جو ہیں بیٹھ کے جو ان کی پارٹی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں ان سے ہی رائے لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات چیت ہوگی؟ کس سے بات ہوگی؟ آپ نے آئین کے اندر ترامیم کرنی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ترامیم آئین کے بیسک سٹرکچر کے حق میں ہیں یا مخالف ہیں. وہ مخالف ہیں. ٹھیک ہے. ترامیم کرتا ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہوگا ایک دفعہ الیکٹ ہوگا اور 100 سال وہ وزیر اعظم رہے گا، تو وہ ترامیم قبول نہیں کی جائیں گی. تو کوئی بھی جو بیسک سٹرکچر کے خلاف ہو ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بند کمرے کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ ہوگا؟ اور جہاں بات ہے اب ہم جا کر چیک کریں گے. یہاں مصدق ملک صاحب نے بات کی کہ جناب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. اس سینیٹر کا نام ہے نسیمہ، جس کے بارے میں میاں اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا، اس کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، اس کے شوہر کو اٹھا لیا گیا. ہاں، اس کا جو اور یہ اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ ہم دکھا بھی رہے ہیں. جی اس کے لاجز جو ہے اس لاج جہاں پر وہ رہتی ہے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پیک کیا ہو کہ کوئی بندہ وہاں سے باہر، اور اسے زبردستی بھیجا گیا کہ آپ سینٹ کا اجلاس جا کر اٹینڈ کریں، اور آپ نے پی ایم کی طرف سے جو کھانا دیا گیا ہے اس میں جا کر شرکت کرنی ہے. اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ایم این اے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کسی کا گھر چھاپا مارا جا رہا ہے، کسی کا کاروبار سیل کیا جا رہا ہے. جین قریشی کی وائف کو رات کو اٹھا لیا گیا. اور یہ ایک مثال نہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. تو کیا وہ ایسی ترامیم جو اس سارے پروسیس کے تحت جبر کے اوپر کی جائے، کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو یہ واضح نظر ہے کہ اس کے اندر چوری ہے، یہ غلط ہے. جو غلط کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے پھر جبر کے ذریعے سارا عمل کیا. اچھا، تو وہ جو عرفان صدیقی صاحب کی جو پھونک ہے وہ مجھے بار بار یاد آ رہی ہے، کیونکہ وہ بڑی پھونک جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. کیونکہ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، پھونک کر میں نے آشیانے کو روشنی دی زمانے کو. تو یہ پھونک سے جو زمانے کو روشنی، یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان میں کوئی روشنی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس پر ایک سوال اور بھی بن گیا ہے جی مصدق ملک صاحب، وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو گوہر علی خان صاحب ہیں وہ عام طور پہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بھی آج ایک دعویٰ کر دیا. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. حکومت غلط فہمی میں مبتلا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کے یہ نمبر پورے کریں گے. ہمارے ایم این ایز وہ کہتے ہیں جان جائے گی پر ووٹ نہیں دیں گے، وہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے. لیکن حکومت کو یہ بتاؤں، آپ کے ساتھ ایم این ایز آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو اتنی حیرانگی ہو جائے گی جب آپ کے ساتھ ایم این اے اس فلور پہ ہمارے طرف آئیں گے کہ وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو مصدق ملک صاحب، کہیں سے کوئی پھونک ماری گئی ہے اور گوہر علی خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایم این اے آپ کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا یہ پی ٹی آئی کا موقف اس پہ میں آتا ہوں واپس،
اس کو چھوڑ دیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، دیگر جو سیاسی جماعتیں جن سے گفتگو چل رہی ہے، وہ کیوں کنسنسس کی طرف آ رہے ہیں؟ اگر اس مسودے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل قبول ہو، ابھی میں آپ کو تاریخ سے بور تو نہیں کروں گا، آپ مولوی تمیز الدین کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، اب مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہو جائیں، جسٹس منیر کا کیا رول تھا، ملک غلام محمد کا کیا رول تھا، بھٹو صاحب کی پھانسی کے اندر جو جج صاحب تھے جنہوں نے آ کے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ بس ہمیں ڈرایا تو ہم نے جی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یا جو بھی آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشنل تمام معاملات آتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل 184 کے ذریعے اگر فیصلے آپ نے یہ کرنے کہ کون سا وارڈ بائے کون سے ہاسپٹل میں لگے گا، یا کسی ہسپتال کا کڈنی سینٹر کا سربراہ کتنی تنخواہ لے گا، یا اس کو ہٹایا جائے گا یا رکھا جائے گا، یا یہ 184(3) یہ بنیادی جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں، یہ رائٹس کے معاملات ہیں، ان کے اوپر اگر آپ یہ طے کریں گے کہ چینی کی بوری جو ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے یا ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جائے گی یا نہیں، آٹے کی قیمت کیا ہوگی، اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ضرورت تو محسوس ہوگی نا۔ اور پہلے جو ہمارا آپس میں تمام جماعتوں کا جو ہمارا اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر تھا، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر تھا، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ جس طرح باقی دیگر ممالک میں ایک ہیئرنگ ہوتی ہے، اس ہیئرنگ میں آپ کے تمام پرانے فیصلے، ان تمام فیصلوں کی آپس میں مماثلت یا مناسبت یا دیگر فیصلوں سے مناسبت، یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ یہ گفتگو جب 18ویں ترمیم کے وقت بھی ہوئی، بعد میں بھی ہوئی، پہلے بھی ہو رہی تھی، اس میں کون سی نئی گفتگو ہے؟ نیا صرف رول جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، جس میں کسی حد تک وہ کہتے ہی ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ یعنی ابھی انہوں نے کہا کہ یہ تو حکومت، آپ نے سوال تو کچھ اور پوچھا بھائی میرے پنچوتا صاحب، نوجوان آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فارم 47 چلیں مان لیتے ہیں ان کی بات کہ ناراض ہیں، ان کو الیکشن پہ اعتماد نہیں۔ ہمارے بھی بہت سے جو لیڈران ہیں جو ہارے جی ٹی روڈ کے اوپر، وہ آپ کے پروگرامز میں بھی آ کے کہتے رہے ہمیں بھی گلا ہے الیکشن سے، تو جب ان کو دعوت دی گئی حکومت بنانے کی تو بنا لیتے۔ تو آج یہ جو ہم سے گلا کر رہے ہیں، یہ اپنی سپرویژن میں فارم 47 اور 45 کا معاملہ اور مہمہ حل کرتے، انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ کوئی کنسٹرکٹیو کام اگر کرنا ہوتا، اس وقت پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، آپ حکومت بنائیں، وہ ہمارے ساتھ حصہ دار نہیں بنے، ان کے ساتھ بھی حصہ دار نہ بنتے۔ تو اگر یہ حکومت بنا لیتے، چاند صاحب گئے خود ڈیلیگیشن لے کر ان کے پاس، اور انہوں نے نئی حکومت بنائی، تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی نہ بنائیں، تم بھی نہ بناؤ، کوئی بھی نہ بنائے، اور ملک ایک کانسٹیٹیوشنل لیکن کیوس پنچوتا میں صاحب نے ابھی بتایا کہ آج جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد پہنچیں گے رات کو، تو ان کی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، ابھی آپ کے پروگرام میں پنچوتا صاحب نے کہا کہ ہم تو کسی آئینی ترمیم کو تسلیم ہی نہیں کرتے، شروع انہوں نے وہاں سے کیا۔ جب تسلیم نہیں کرتے تو مولانا صاحب سے کاہے کو بات کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ تو آئینی ترامیم پہ ہی بات ہو رہی ہیں۔ اور کل راجہ صاحب جو فرما رہے تھے ہم راجہ صاحب کی بات مانیں، پنچوتا صاحب کی بات مانیں، یا پنچوتا صاحب کی ایک ہی گفتگو میں دو مختلف باتوں کو مانیں۔ پنچوتا صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان کے ڈرافٹ کے حق میں بات کی، اور راجہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ جی تو بہترین بات ہے، پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے؟ جب ماننے کے قریب آ گئے ہیں، جب گفتگو کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج شام تک مان جائیں، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے؟ مزید ان سے پوچھتے ہیں، لیکن یہ آپ بتائیں گی تھوڑا سا شاہدہ اختر صاحبہ کہ جو پیپلز پارٹی کا ہم نے ڈرافٹ دیکھا ہے تو وہ 184 کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ 19ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس پہ پیپلز پارٹی بھی راضی ہے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اس پہ راضی ہے، میری جو انفارمیشن ہے۔ تو جو ہائی کورٹس کا جو سو موٹو کا اختیار ہے 199 والا، اس پہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کہ اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ جی بالکل، اس پہ آج بحث ہوئی کمیٹی میں بھی، اور اس میں یہی ہے کہ ہائی کورٹ کا جو سو موٹو ایکشن لینے کا اختیار ہے اس کو لمیٹڈ کیا جائے، چونکہ آلریڈی سپریم کورٹ لے رہی ہے اختیار، تو پھر ہائی کورٹ کا نہیں۔ لیکن اگر 184 ختم ہو جائے گا تو سپریم کورٹ کا بھی اختیار ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ڈرافٹ میں ہے۔ جس طرح میرے آنریبل بھائی نے کہا بالکل یہ صحیح ہے، ہم بھی اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل اور اتنے میٹرز ہیں، تو اگر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا کہیں اور وزٹ، جیسے ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ہوا ہے، ڈیم فنڈ بھی ہوا ہے، باقی چیزیں بھی آئی ہیں، اور ڈیم فنڈ میں میرے سمیت بہت سے لوگوں نے
کافی بڑی رقم دی تھی, اب پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. میرے خیال میں 22 بلین کا کچھ فگر آ رہا ہے. دیکھیں پوری فوج ہے پاکستانی فوج جو ہے اس نے بھی اپنی تنخواہوں میں سے بہت حصہ اس میں ڈالا. اور سیز نے بہت دیے, پاکستانیوں نے بھی دیا. لیٹسٹ فگر میں خیال 22 بلین کیا وابڈہ ہونا چاہیے تھا نا. تو اسی طرح جی کہ یہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. اگر اس آرٹیکل کی آڑ میں جو ہے وہ کچھ ججز نے وزٹ بھی کیے ہاسپٹل میں, کچھ پیشنٹ یا جو پولیٹیکل فگر تھے ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا خامیاں ہیں, کیا خرابی, اس کہاں تک لمٹ کریں. کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے تو وہاں تک اس کو لمٹ کیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی جو بینچ کا ہے 191A انسرشن, اس پہ تو سب متفق ہیں. پھر موڈیلٹی کہ کس طرح آپ نے ججز کا جو ہے جوڈیشل کمیشن, تو یہ میرے خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آپ کی پارٹی کی انڈورسمنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں آئینی عدالت نہیں بنانی, آئینی بینچ بنانا ہے, تو سارے کے سارے آپ سے متفق ہو گئے ہیں. جی الحمدللہ اس بات پہ ہے. اور اس کا ایک ریزن ہے جی کہ اگر آپ دیکھیں سپٹمبر کا ڈیٹا جو ہم نے نوٹ کیا تھا, وہ 65,200 کیسز تھے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. آؤٹ آف دی 65,000 فگر اونلی 176 کیسز جو کانسٹیٹیوشنل, جو آئینی دائرہ کار سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک تھے. ہم اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پورا ایک پیرالل نظام ہی لے کے آنا ہے تو یہ ایکسچیکر اوور برڈن ہوگا. ہم متحمل نہیں ہے کہ اب نئے وہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب 176 کیسز ہیں تو کتنا ٹائم اس پہ سپینڈ کیا گیا ہے. اب یہ بھی تو ججز کے پہ آتا ہے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے, نمبر آف کیسز کیا ہے, پھر آٹومیشن سسٹم کیوں نہیں ہو رہا. جب آپ کی پروموشن ہوتی ہے تو جسٹ ایک فگر کو ہم نہ لیں کہ سینیارٹی, ہم نے یہ تمام انڈیکیٹرز کو دیکھنا ہے. تو تبھی جا کے ہم ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے جس سے سب نے متفق بھی ہیں کہ ہم نے ایک سسٹم بنانا ہے تاکہ وہ میرٹ کو دیکھا جائے. جی یہاں پہ ہم نے ایک بریک لینی ہے جی, اور بریک کے بعد ہم نعیم حیدر پنچوتا صاحب سے بات کریں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گنڈاپور صاحب نے آج ایک اہم ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا. اس میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. کل انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے. عمران خان کی رہائی, ہمارے باقی لیڈرشپ کی, ہمارے ورکرز کی, اس کے اوپر آپ لوگوں نے نکل کے پرامن احتجاج کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ایک ترمیم کی جا رہی ہے اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے. میں تمام ان لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں ان فیصلوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اچھا نعیم حیدر پنچوتا صاحب, آپ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج رات کو آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ آئینی ترمیم کا جو ان کا ڈرافٹ ہے اس پر ان سے بات چیت کریں گے, لیکن دوسری طرف آپ کی پارٹی کی طرف سے کل یعنی کہ جمعے کے دن احتجاج کی کال بھی دے دی گئی ہے. تو اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حامد میر صاحب دیکھیں, گزارش بڑی واضح ہے اور کلیئر ہے. ہم نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یہ فارم 47 والے جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی قسم کی اس طرح کی بات کرنے کا, کیونکہ ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. اس پاکستان کی عوام جو ہے انہیں تسلیم نہیں کرتی. انہوں نے جو مسودہ پیش کیا تھا وہ انہوں نے خود نہیں بنایا تھا, کہیں سے یہ خود بھی لائے تھے. تو ہم نے اس کو اپوز کیا کیونکہ اس کے اندر تحریک انصاف کے اوپر پابندی, ملٹری ٹرائل والا معاملہ, فنڈامنٹل رائٹس کی ویولیشن کے اوپر بالکل ردی کی ٹوکری میں تمام معاملے کو بھجوانے کے لیے ساری پلاننگ, یا ججز پہ ٹرانسفر. اگر ایک جج بولتا ہے کہ میرے گھر میں کیمرہ کیوں لگایا گیا ہے, ویڈیو کیوں بنائی گئی ہے, میں اپنی مرضی سے فیصلہ دینا چاہتا ہوں, اس کو اٹھا کر بلوچستان پھینک دو یا پشاور پھینک دو یا کراچی جو ہے وہ بھجوا دو. تو یہ جو سارا عمل کرنے جا رہے تھے جس سے پورے ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے, عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے, ہم اس کے خلاف گئے. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے, مولانا صاحب کے ساتھ کیونکہ ایک خان صاحب کی واضح ہدایات تھیں کہ جتنی بھی پارٹیاں اس کے علاوہ قانون اور آئین کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتی ہیں, یہ جنگ لڑ رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں, تو ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے. تو اس روح میں خان صاحب کی پرمیشن کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی. اب جہاں تک بات ہے, مولانا صاحب نے ان فارم 47 والوں کا مسودہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا, اور وہ اپنی سپیچ کے اندر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا تسلیم نہیں کرتے جو ان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں جو ان کے ساتھ, کیونکہ ہماری بات چیت جو ہے وہ اوورآل ہمارا اس حوالے سے نیگوشیشن چل رہی ہے, تو لہٰذا اس حد تک کہ انہوں نے کوئی مسودہ اگر خود بنایا ہے, وہ سمجھتے ہیں کوئی جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, تو وہ ہم دیکھیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوگی اور پھر ہماری فائنل جو ہے وہ اپروول یا وہ سارا معاملہ ہوگا.
اب اس مسودے کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، جہاں تک ججز کی تقرری کے حوالے سے، جیسا کہ چیف جسٹس کو لگانے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میری رائے جو اس کے اندر ہے، یا ہم موقف یہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر 3 ججز جو ہیں آپ نے ان میں سے چوائس لینی ہے، تو اس سے پہلے آپ پاکستان جو ہے 2 دفعہ یہ ایکسپیرینس کر چکا ہے. ایک دفعہ پہلا ایکسپیرینس جو ہوا تھا 1954 میں، اس وقت منیر ملک جو ہے وہ لیا گیا تھا، وہ سینئر نہیں تھے اور انہیں نیچے سے اٹھایا گیا تھا، اور اس وقت جو تمیز الدین والا فیصلہ اور سارا اس وقت صورتحال وہ ساری دنیا کے سامنے. دوسری دفعہ ہوا جب 1994 کے اندر جب جسٹس سجاد کو لگایا گیا تھا، اس وقت بھی یہ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی 2 دفعہ اسی طرح ہوا ہے. ایک 1973 کے اندر ہوا ہے اور ایک 1977 کے اندر ہوا ہے. 2 دفعہ جو وہاں پر ہوا ہے، ایک دفعہ 3 ججز کو وہ کراس کر کے اور چوتھے والے کو لگایا گیا، تو 3 ججز نے جو سینئر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوسری دفعہ کیا گیا تو وکلاء نے شدید رد عمل دیا، اور اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ ہم یہ عمل جو ہے نہیں کریں گے، اور جو سینئر جج ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا. اور اگر اس طرف دوبارہ جایا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ دیکھیں، بات چیت ہوگی، وہ سارا ہمارے سامنے موقف رکھیں گے، اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ کس حد تک جوڈیشل ریفارم کی حد تک وہ بات کر رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس کے اوپر ہماری اوپینین آئے گی، یہ سارا عمل آئے گا. جی مصدق ملک صاحب، کل سینٹ میں ترمیم کو منظور کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. کل ترمیم پیش ہو کے منظور ہو جائے گی کل ہی دن میں؟ دیکھتے ہیں جی کنسنسس کہاں تک پہنچتا ہے. نہیں ہوگی تو بعد میں ہو جائے گی. آپ کے خیال میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ جی ہونی چاہیے، ہو رہی ہے. ابھی آپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں روز پروگرامز میں جاتا ہوں. یہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے مختلف مسودے جو ہیں ان پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ان کی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، پارلیمانی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو مل رہی ہے. اس میں آج کل نہیں آ رہے، کبھی پی ٹی آئی والے آ جاتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں. ابھی آپ گفتگو بھی سن لیں تو جو بار بار بات ہو رہی ہے اس میں آپ کو، مجھے تو وہ یو ٹرن اور 35 پنکچر یاد آ رہے تھے پرانے زمانے کے، کہ ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے. اب انہوں نے ایک نئی بات بھی کرنی شروع کر دی ہے کہ آپ کے بھی ساتھ ایم این اے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی ترمیم. کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو بہت زبردست بات کی کتنی آپ نے. تو یہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر نمبر ہوں گے، یہ ابھی 1-1.5 مہینے سے جو ہم نہیں ترمیم کر پائے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جب نمبر نہیں، کنسنسس نہیں ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، بہن سے بات کرتے ہیں یا مولانا سے بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں، MQM سے بات کرتے ہیں، کنسنسس کے لیے کرتے ہیں نا، نمبرز کے لیے کرتے ہیں. اس وجہ سے جب نمبرز ہو جائیں گے تو ہم پاس کر لیں گے. اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ؟ اگر ان کے پاس 7 نہیں 70 ہیں تو نہیں ہوگی. لیکن اس میں کوئی اتنی، یعنی کل میں ایک جگہ پہ تھا تو شیخ وقاص صاحب کسی نے ریفرنس دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس سب کی فون کالز پڑھی. تو میں نے کہا یار پرسوں چوتھ تک ترمیم نہ ہو جائے تو ابھی کریں ریلیز اس کو. آپ ڈراتے رہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اتنی آڈیوز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کر دیں پھر ریلیز تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بعد میں کوئی کہے گا فیک، کوئی کہے گا ڈیپ فیک، کوئی کہے گا اس کا فورینزک کرواؤ. ارے بھائی پہلے بات کر لیں. بات یہ ہے صاحب کہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا آپ نے اتنے اشعار سنائے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور زیست سے تنگ ہوئے داغ تو جیتے کیوں ہو، جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتے بھی نہیں. یعنی تحریک کی کال بھی دیں گے، خود لیڈران باہر بھی نہیں آئیں گے، عوام کو کہیں گے آپ ہی کچھ کر دیں. خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میں تو ادھر بیٹھا ہوں، باہر لوگ جو ہیں وہ بہنیں باہر آئیں اور گرفتاریاں دیں. ارے بھائی آپ لیڈر ہیں، آپ آئیں گرفتاریاں دیں. یہاں پر آپ آتے ہیں خیبر پختونخوا سے تو پھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ جو بیچارے ہجوم آ رہے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان بیچاروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. پھر شام کے ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں کہ کل آپ نکلیں، تو کل وہ کہاں نکلیں؟ کون ان کو لیڈ کرے گا؟ کہاں جائیں گے وہ؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تحریک چلانی بھی ہے مگر چلانی نہیں ہے، سامنے آنا بھی ہے مگر چھپ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایسے چلتا نہیں ہے. اگر آپ واقعی سیریسلی ان گڈ فیتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا کا ڈاکیومنٹ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ کی شکل میں آ رہا ہے. آپ صاف کہیں کہ ہاں اب مولانا سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں، مگر پہلے آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہوگا ہی نہیں. بھائی مولانا تو جن کو آپ فارم 47 کہہ رہے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ترامیم کے اوپر کنسنسس کر رہے ہیں نا. تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے شرکت کریں، اس کو بہتر بنائیں. اچھا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید.
اچھا شاہدہ اختر علی صاحبہ، جو میرے پاس ڈرافٹ ہے جے یو آئی کا، جو کہ اس پہ کافی ڈسکشن ہو چکی ہے، صرف میں نے ایک چیز پوچھنی تھی کہ اس میں ایک آخر میں ایک پرپوز کی گئی ہے امینڈمنٹ آرٹیکل 243 میں کہ دی اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ آف اینی سروسز چیف جو ہے، تو اگر وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. اس پر بھی اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس پہ ابھی اتفاق نہیں ہے، اور اس میں فردر جو ہے آج ہم نے دوبارہ سے ڈیٹیل جو گورنمنٹ کی مسودہ تھا اس میں مانگی ہوئی ہے، لیکن ابھی انہوں نے نہیں دیا. یہ ایکچولی 243 جو ہے یا جتنا بھی ہمارا ڈرافٹ ہے 24 کلازز پہ مشتمل ہے. یہ جواب ہے اس 56 کا جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا. اچھا، یہ ہم نے خود اس میں سے جو ہماری یہ بڑا اہم نکتہ آپ نے بیان کیا. جی بالکل. تو جو حکومت کا پہلا ڈرافٹ تھا اس میں کوئی چیز تھی اس میں؟ ایگزیکٹلی ہے 243 اس میں ہے. تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے، لیکن یہ چونکہ ابھی جتنے بھی ڈرافٹ آ رہے ہیں جن پارٹیوں سے بھی، وہ ایک ورکنگ پیپر کے طور پہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کتنا یونانیمس کوئی چیز ہو اس کو لے کے 26 امینڈمنٹ کے طور پہ لے کے آ جائیں. لیکن 243 آج بھی ڈسکس نہیں ہوا کیونکہ گورنمنٹ اس کے ساتھ تھوڑا اور بھی ایڈیشن کرنے جا رہی ہے. اچھا، یہ چیزیں ہیں. تو پھر ہم نے فائنلی ڈیفینیٹلی پھر ہم کنسنسس جہاں پہ ہوگا باقیوں پارٹی کا تو وہ 243 پہ ہم آئیں گے. کافی چیزیں جو پہلے ڈرافٹ میں گورنمنٹ کی تھی وہ انہوں نے اومٹ کی ہیں، اور کچھ جس طرح یہ 199 کا ہے، یہ 191 کا ہے جو ایک نیو انسرشن آ گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو پھر ہمارا جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوئے اس حوالے سے. اور ایک بات اور جو خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی بھی فورم ہو، چاہے جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں یا میٹنگ ہو یا سیشن ہی کیوں نہ ہو، ایک تو 26 امینڈمنٹ ہے، لیکن پیرالل اس کے ساتھ وہی حقیقت ہے جو سب پہ آشکارا ہے کہ کس طرح ممبرز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ سے بار بار دست بستہ ہم بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کام ہمارا آئین سازی ہے، قانون سازی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کی پارٹی جے یو آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ کچھ ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا چلے، میں نام نہیں لیتا جی، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے. اچھا نعیم پنچوتا صاحب، یہ بتائیں کہ کل جو آپ کی پارٹی نے جو احتجاج کی کال دی ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لاہور میں بھی کوئی 250 کے قریب لوگ انکلوڈنگ مینی اسٹوڈنٹس گرفتار 55 لاہور میں اور راولپنڈی میں 250 گرفتار ہوئے ہیں؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر لاہور میں 55 بندے گرفتار ہو گئے ہیں، راولپنڈی میں 250 بندے گرفتار ہو گئے ہیں، تو پی ٹی آئی بھی بیچ میں چھلانگ لگا دے؟ نہیں حامد امیر صاحب، دیکھیں ہم نے تو مسلسل جب سے یہ آئینی ترمیم یا اس سے پہلے بھی جو ملک کے اندر لا قانونیت ہوئی، الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا، ہم نے مسلسل احتجاجوں کی کال دی اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے کی ہے. بے شک گرفتاری ہوئی 3 ایم پی کے تحت اٹھایا گیا، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، جس کو اٹھایا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ احتجاج جو وکلا کر رہے ہیں وہ اس کا میں ایک آج آپ کو جو ایک کل پراپوگنڈا بھی پورا کیا گیا، اور ایک جو ٹک ٹاکر ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو خود اپنا اوارڈ بھی ہاری ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ وکیل جو ہے ہم نے جو مرکزی ملزم تھا اس کو پکڑ لیا ہے. آج جب عدالت میں اسے پیش کیا گیا ہے تو وہ مرکزی ملزم کے خلاف کوئی ثبوت سرکار ثابت ہی نہیں کر پائی، کوئی چیز کنیکٹ ہی نہیں کر پائی، جس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے اس وکیل کو ڈسچارج کر دیا. تو اس انہوں نے سچ کو چھپانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پراپوگنڈا کیا جہاں پر لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور وہاں پر جو پرنسپل ہے ابھی تک پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ریپ کی ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں سامنے آئی. ایویڈنس تو آپ نے غائب کر دی نا، جیسے سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ نے 9 مئی کو غائب کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کورٹ کمانڈر ہاؤس سے، یا اس سے پہلے 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو وہ تو سارا کنٹرول آپ کے پاس ہے نا، اس پرنسپل نے. اچھا اب میں چلتے چلتے ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں مصدق ملک صاحب سے، کیونکہ پھونک سے میں نے کام شروع کیا تھا، گفتگو پھونک سے شروع ہوئی تھی. تو کیا نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے کہ ان کی دوستی کا چراغ جو ہے اس کو پھونکے تو نہیں مار رہا بجھانے کے لیے؟ نہیں، مولانا صاحب کی تو تقریباً آپ کے سامنے جب وہ
ہمارے ساتھ نہیں بھی تھے چل رہے تھے تب بھی آپ نے کبھی نہیں کسی سے سنا ان کے متعلق کوئی ایسی فوجی عدالت کے مسئلے پہ کوئی اختلاف ہے؟ دیکھیے مگر ہماری محبت کا عزت کا جو رشتہ ہے مولانا کے ساتھ وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی یا زبان نہیں استعمال کی گئی جس میں وہ عزت ملحوظ خاطر نہ رکھی گئی ہو یا محبت ملحوظ خاطر نہ رکھی گئی ہو۔ چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اب کیونکہ ایک رواداری کا ایک رشتہ چل رہا تھا تو آج راستے کھل گئے نا آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنے کی۔ راستے پوری طرح نہیں کھلے ابھی، چلیے بند ہیں تو ان کو کافی مشکل ہوئی آنے میں، سڑکیں بند ہیں۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اگر کنسنسس کے ہماری آپس کی گفتگو کے راستے کھلے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بڑے راستے کھل گئے ہیں، چھوٹے راستے تھوڑے بند ہیں وہ بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر بہت زیادہ تلخی یعنی آپ کی گفتگو میں بات میں کوئی سختی نہ ہو، صرف لہجے اور زبان میں سختی ہو اور اوئے توئے ہو تو پھر وہ راستے مسدود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ صدیق ملک صاحب، شاہدہ اختر علی صاحبہ۔ میر صاحب اس میں یعنی جو سینسیٹیو ماحول بنا ہے اس میں پولیٹیشنز کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، یونانیمس کنسنسس تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے، نہیں مہدر پنچوتا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، لیکن میں چلتے یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے سینیٹرز اور ایم این اے صاحبان جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے اور ان کا تعلق بی این پی مینگل سے بھی نہیں ہے، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہمیں بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ مانے یا نہ مانے، مجھے ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے بتایا کہ ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ماحول میں پھر کنسنسس کیسے ہوگا یہ آپ خود سوچیں، اور کنسنسس ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ جو دھمکی اور دھونس کا راستہ ہے اس کو آپ ترک کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔